वेलकम बैक गुड मॉर्निंग लाहौर प्रोग्राम के सेगमेंट में जी हम बात करेंगे आपकी सेहत से मुताल्लिक। और सेहत में आजकल सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ का जो कनेक्शन है, दारोमदार है, भरपूर नींद पे है। भरपूर नींद, पुरसकून नींद हम जब लेते हैं 6 से 8 घंटे की, तो उसमें हम तंदुरुस्त व तवाना होते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें हर चीज़ अच्छी लगती है, हमारे दिन का आगाज़ बहुत अच्छा होता है जब जिस दिन हमारी नींद पूरी हुई हो। और जिस दिन नींद पूरी नहीं होती है उस दिन आपने देखा होगा उकताहट, बेचैनी और चिड़चिड़ापन रहता है, सारा दिन पूरी रूटीन वो आगे पीछे अपसेट हो जाती है। तो ये बेख्वाबी। और फिर कुछ लोग होते हैं उनको डीप स्लीप नहीं आती है। जी हाँ, वो रात को बार बार उठते हैं, लाइक मी, मतलब आप सारी रात नहीं सो पाते हैं। 1 घंटा सो लिया, घंटे बाद आँख खुल जाती है, फिर आप सोचते रहते हैं क्या करें, फिर आप कभी दरूद पाक पढ़ लिया, कभी कुछ कर लिया, मतलब ये चलता रहता है। बेख्वाबी, बार बार आंख का खुल जाना, डीप स्लीप क्यों नहीं आती है, नींद में कमी, और ये हमारी सेहत को किस हद तक असर अंदाज करते हैं। ये सब थकन महसूस होना, जिस्म का टूटना, ज़ाहिर है नींद पूरी नहीं होगी तो फिर ये पूरा हमारा जिस्म एक मशीन की तरह है ना। तो मशीन जो है वो तभी काम करेगी जब आप इसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखेंगे, या उसके सारे पुर्जाजात ठीक होंगे, या फिर ये कह लें कि इंजन है उसको आपने ऑयलिंग करनी है, उसकी सफाई करनी है, उसका ख्याल रखना है। सारा नींद का बड़ा दारोमदार होता है इस पर। तो आज ये नींद की कमी, बेख्वाबी, बार बार आंख का खुल जाना, नींद पूरी ना होना, थकन, इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब हैं, यूनानी हकीम साहब, जो कुदरती और देसी तरीक़ों से नींद के मसाइल को समझने और उसको ओवरकम करने में हमारी मदद करेंगे। जनाब हकीम मुदस्सर अहमद बसरा साहब एक बार फिर से हमारी मॉर्निंग शो के सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। बसरा साहब, बड़ा ही आज का अहम टॉपिक है जी, कोई शक नहीं कि आज जो दौरे हाज़िर है, मैं समझता हूँ कि नींद एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। और मैं ख्याल में हर किसी से पूछें तो कोई ना कोई बंदा नींद की गोलियाँ खा रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और इसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, जो बड़ी तफसील से आपने खुद इस सवाल में आपने बड़ा कुछ बता दिया कि ये सारी चीज़ें असल सबब नींद का पूरा ना होना, नींद ना आना, उसी की वजह। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब से हमने अपनी नींद में से दीन को निकाल दिया है तो हम बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो चुके हैं। अच्छा, दीन हमारा क्या कहता है कि नींद हमारे जिस्म की और रूह की ज़रूरत है, और इबादत में यानी कि मददगार है कि जब नींद पूरी नहीं होगी तो हम सही तरीके से इबादत भी नहीं कर सकते। देखें, एक हदीस का मफ़हूम है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह पाक, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ फरमाई है कि सुबह के वक़्त अपनी उम्मत के लिए बरकत मांगी है कि सुबह की जो नमाज है, नमाज के बाद बरकत है जब हम सुबह नमाज के लिए उठते हैं। और दूसरा कि नींद आपकी बॉडी के, समझ लो कि जो मेडिकल साइंस के हवाले से और तिब के हवाले से कि 2.5 लाख के करीब आप जब आप वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, तो हार्मोन जो होते हैं वो टूटते हैं, लेकिन उनका बनने का जो अमल है वो आपकी एक अच्छी नींद है। जब तक आप एक अच्छी नींद नहीं लेंगे, और अच्छी नींद कब है? 9 बजे से लेके 1 बजे तक सबसे बेहतरीन नींद है जो हम सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, टीवी स्क्रीन, जी बिल्कुल टीवी स्क्रीन पे, कि जब हम सोने, जब हमारे सोने का टाइम होता है वो हम जाग के गुजारते हैं, और जब जागने का टाइम होता है तो हम तब सो रहे होते हैं। बाद अक्सर दोस्त हैं मैं रात 3 बजे सोया और सुबह 7-8 बजे तक सोया, लेकिन कभी भी मैंने ऐसे लोगों को ना एक्टिव देखा है, नकाहत, सुस्ती, कहली, और मैं समझता हूँ जो अदम बर्दाश्त दिन दिन हमारे माशरे के अंदर बढ़ती जा रही है, उसका सबसे बड़ा सबब आपकी नींद है। और ये जो हम कहते हैं ना कि अब वो ना रिस्क में बरकत नहीं रही है, अब जी वो पहले वाली कमाइयाँ नहीं रही हैं, अब पहले वाले रोज़गार नहीं रहे हैं, वो ये सब है। ये बेबरकती इस वजह से है कि हमने रब्बे करीम ने हमारा एक साइकिल बनाया हुआ है। उस साइकिल में जो हमारा काम करने का टाइम है वो हम सो के गुजारते हैं, ठीक है, और जो सोने का टाइम है वो हम जाग के गुजारते हैं। मैं पढ़ रहा था, यकीन करें, तिब्बे नबी में हजूर पसंद अल्लाह के नबी ने ईशा के बाद फजूल बातों को सख्त नापसंद फरमाया। आप समझ फरमाया कि ईशा के बाद 30 से 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को सो जाना चाहिए। और मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि जो बंदा ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सो जाता है, ऑटोमेटिक उसको रात 2-3 बजे तहज्जुद के वक्त उसकी आंख खुल जाती है ना। और वो बेहतरीन एक टाइम है आपने कुर्बे इलाही हासिल करने की। और तब हम सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, जो हमारी रूटीन है। देखें ना, बच्चों के बिहेवियर आप देखें, बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन,
اور ان کے مزاج کے اندر جو ضدی پن ہے، ضد کرنا، ان کا نکاہت رہنا، سست رہنا، بچے گرتے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ صرف نیند کا پورا نہ ہونا ہے۔ حالانکہ میڈیکل کی تحقیق کی وجہ سے اور طب کی کہتے ہیں کم از کم 6 سے 7 گھنٹے نیند ضرور لینی چاہیے ڈیلی، جو ہم چند گھنٹے صرف لیتے ہیں، ہم صرف میکسیمم بھی میرا خیال ہے کوئی سوتا ہوگا نا بشرا صاحب 4 گھنٹے، بالکل ایسے، بالکل ہمارے ساتھ خود ایسا ہوتا ہے، بالکل ایسے 4 گھنٹے ہم سوتے ہیں اور پھر سارا دن بھاگتے رہتے ہیں۔ اور جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پورا اس کے اثرات کہاں پہ پڑتے ہیں آپ کی باڈی پہ؟ تھکن، نکاہت، سستی، طبیعت کے اندر بے چینی، آپ ایون کہ قوت فیصلہ سازی کی جو ہے وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ اچھا، ہماری طب کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے حکیم اجمل خان صاحب کا، اچھا، اور بڑے ہی نام، وہ حافظ قرآن بھی تھے، اور آج بھی ان کی میڈیسن مارکیٹ کے اندر بہترین میڈیسن ان کی چل رہی ہیں۔ ان کا قول ہے کہ جب دماغ میں خشکی اور حرارت بڑھتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کی نیند اڑ جاتی ہے۔ جب آپ ٹائم سے سوئیں گے آپ کی دماغ کے اندر خشکی بڑھنی شروع ہو جائے گی اور حرارت بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ جب وہ بڑھتی ہے تو آپ کی نیند سمجھ لیں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کانوں میں سے دھواں بھی نکل، امینز کے کانوں میں سے ایسے شاں کی آواز ہونی شروع سیک نکل، گرمی ایسے کان گرم ہیٹ ہوتی ہے، حرارت، خشکی ہوتی ہے نا، تو آپ کی وہ خون کی سرکولیشن متاثر ہوتی ہے کہ آپ کے خون کا میرے ساتھ پچھلے دن ایسا بہت ہوا ہے نا، میرے کان ایک دم گرم ہو جاتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے کانوں میں سے دھواں، جیسے کوئی خدا نخواستہ ہم چولہے کے پاس کھڑے ہوتے سیک پڑتا ہے نا، ایسے کانوں میں سے سیک نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، پہلے وقتوں میں مائیں کیا کرتی تھیں، کم سے کم ہفتے کے بعد جب چھٹی ہوتی تھی تو اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جاتی تھی، آئلنگ کرتی تھی۔ آپ کبھی ایسا چیزیں دیکھی ہیں؟ اب تو بچوں کو سمیل آتی ہے، تو یہ غذا بھی ہماری ڈرائی، دیسی گھی ہم رمضان میں کتنا کھاتے تھے، اور دیسی گھی کی مالش بھی کرتے تھے، اور سردیوں میں پھر امی گھر میں پنجیری بنانی، پنیاں بنانی، ٹھیک ہے، والچی کی اور میتھرے اور پتہ نہیں کیا کیا، ہم نے وہ سب کھایا۔ اور کبھی آپ نے دیکھا کہ ابھی کی نسل کھانا پسند کرتی ہے؟ میتھرے تو میں کہتی ہوں بچے کریلے نہیں کھاتے، تو میتھرے تو اتنے کڑوے ہوتے ہیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں سمیل آ رہی ہے دیسی گھی کی، جو ہی خوشبو آگے وہیں پہ ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ بچوں نے فارمی چکن کھانا ہے، فارمی چکن کھانا ہے، فاسٹ فوڈ کھانا ہے، بیف نہیں کھائیں گے، وہ مٹن نہیں کھائیں گے، زبردستی میں تو بچوں کو کوٹ کوٹ کے کھلانا پڑتا ہے، میرے بچے جو ہے نا ان کو میں تو وہ نہیں، وہ صرف فارمی چکن، دیسی چکن تو کبھی گھر میں بن ہی نہیں سکتا نا، اس کی تو ظاہر اپنا ایک وہ ہوتا ہے فلیور، فارمی چکن کھائیں گے۔ اور میں کہتا ہوں کہ طب کہتی کم سے کم ہفتے میں 2 دفعہ اپنے بچوں کو بیف ضرور دیں، بتائیں، یہ چکن سے 1000 درجے بہتر ہے۔ دیکھیں، اب کچھ چیزیں اپنے آپ کے وسائل میں نہیں ہیں، فرض کریں مٹن آپ کے وسائل میں نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ مہینے میں 2 دفعہ کھا لیں، جی ہاں، تو بہتر وہ چیز کھائیں وہ آپ جو ہیلتھی ہے، جو آپ کی باڈی کے لیے بہتر ہے، جو آپ کے باڈی کو فائدہ دے بجائے کہ نقصان دے۔ لیکن ہم نے اپنی غذاؤں کے اندر سب سے زیادہ سمجھ لیں جنکس فوڈ، پیزے، شوارمے اور مرغی کا جب سے یہ ہمارے گھروں میں انٹر ہوئی ہے، اس نے طبعی سمجھ لیں ڈال دیا۔ بچیاں ہیں تو ان کے لیے پرابلمس ہیں، بچے ہمارے لڑکے ہیں تو ان کے پرابلمس ہیں، یہ ہارمونل چینج جو آج کل کے بچوں میں اتنی جلدی وہ سب آ رہا ہے، یہ فارمی چکن کی وجہ سے۔ جی بالکل، فارمی جو طب کی نظر میں کم سے کم بچی 14 سال میں بالغ ہونے چاہیے، یہ فارمی چکن کی وجہ سے 9 سے 10 سال کے اندر، جہاں پہ طب کہتی ہے جو ہی وہ بالغ ہوتی ہے 10 سال عمر ہوتا بھی کم ہو جاتی ہے اس کی، اور اسی طرح بچوں کا حال ہے۔ تو یہ قبل از وقت جو بالغ ہونا ہے کہ آپ کے ایک تو گروتھ رک جاتی ہے۔ یہ بشرا صاحب جیسے جو حکیم ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو بلانے کا پرپس یہ ہوتا ہے اس طرح کی ٹاپکس رکھنے کا کہ والدین جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس مل سکے۔ بڑا اچھا یہاں پہ آپ نے پوائنٹ ریز کیا۔ آپ لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام کریں، کسی بھی ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ کریں یا کسی سے بھی کنسلٹ، آپ کی ہر چیز کی فیس ہے، ہم وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہیں، اور الحمدللہ وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو عرصہ دراز سے ایک آزمودہ ہیں اور ہم اپنی پریکٹس میں استعمال بھی کروا رہے ہیں۔ اور ہمارے جو بڑے اور بہت بڑے نام ہیں، حکیم اجمل صاحب ہیں، حکیم سعید صاحب ہیں، بہت بڑے اتباع کے نام ہیں کہ ان کے جو نقصانات ہم بتاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے اویئرنیس آ سکیں، گھر میں بیٹھے اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے جو آپ میڈیا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے سوائے ایلوپیتھک کے علاوہ کیا یہ میڈیا کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایک بتایا ہے کہ یہ بھی ایک شعبہ ہے، حکمت ہے، دیسی ہے، جو نبیوں پیغمبروں سے چلتی آ رہی ہے، اور جو جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، جس کا فائدہ ہی فائدہ، نقصان کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے،
رات سونے کے وقت سوئیں گے نہیں، جاگنے کے وقت جاگیں گے نہیں. ہم جب اپنے سمجھ لیں زندگی کے اندر نظم و ضبط نہیں نہ لے کے آئیں گے تو تب تک دیکھیں نا اسلام کے اندر کہ کہلولے کو بڑا پسند کیا گیا. آپ یقین کریں، دیکھیں چلو جن لوگوں کی تو مصروفیت ہے وہ جو جاب لے کے وہ دوپہر کو نہیں لاتے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ کر سکتے ہیں وہ کر کے تو دیکھیں کہ ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد آدھے سے پونا گھنٹہ نیند لے کے دیکھیں. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. یہ کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد آپ کی باڈی کتنی فریش ہوتی ہے، آپ ذہنی طور پہ کتنا سکون محسوس کرتے ہیں، آپ کی قوت مدافعت جو امیون سسٹم وہ بڑھ جائے گا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. جب ہم قدرت سے ہٹ جائیں گے تو 100% اس کے نقصانات بھی ہوں گے اور ہماری باڈی کے اوپر بھی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، جو آپ معاشرے کے اندر بڑی تیزی سے دیکھ رہی ہیں کہ اعتدال پسندی ختم ہوتی جا رہی ہے، برداشت کی لمٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا، چڑچڑا پانا اور غصہ آ جانا، یہ سب اور سب اس کے پیچھے کاز دیکھیں گے تو آپ کو نیند نہ اور کمی اور نیند کی کمی کی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. آپ میں دیکھ رہی ہوں کوئی نسخہ جی بالکل حکمت کے اندر بہترین دیکھیں نا کہ آپ میں خاص طور پہ وہ لوگ جو گولیاں بھی قاعدے استعمال کرتے ہیں. اچھا جو لوگ اللہ نہ کرے آج کل ہارٹ اٹیک کی جو معاملات ہو رہے ہیں وہ بھی نیند کی گولیاں کھانے کی وجہ سے، اور خاص طور پہ بڑھاپے کے اندر جو شوگر کا مرض بھی ہے وہ کثرت سے نیند کی گولیاں کھانے سے، اور بلڈ پریشر بھی اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا حکمت کے اندر اس کی بہترین ریمیڈی ہے، بہترین نسخہ ہے جو حکیمی اجمل خان صاحب کا ہے، یہ خشخاص ہے. یہ صرف آپ نے 2 ماشیں لینی ہیں اور یہ آپ نے 1.5 گلاس دودھ لینا ہے یا 1 گلاس لینا ہے. اس میں صرف آپ نے یہ 2 ماشیں یعنی 2 گرام آپ نے ڈالنی ہے. اچھا اس کے بعد یہ مغز کدو ہیں، یہ آپ نے چھلے والے لینے ہیں. یہ آپ نے 3 گرام آپ نے ڈالنے ہیں کدو کے بیج 3 گرام آپ نے یہ لینے ہیں. اس کے بعد یہ ہے بادام، یہ ہر بندہ جانتا ہوگا، یہ بھی آپ نے 3 گرام لینے ہیں. آپ مجھے لگ رہا ہے دیسی بادام ہے، دیسی گریاں ہیں. جی دیسی گریاں. یہ 3 گرام لینے ہیں اور تینوں کو کوشش کریں گے اگر اکٹھا کر کے ہلکا سا دادڑ کر لیں تو 1 گلاس دودھ میں ڈال لیں. 4 سے 5 ابالے آئیں تو اللہ کے فضل سے بہترین نیند آئے. اور اتنا مزے کا دودھ وہ بنے گا، بہت مزے کا دودھ. اور میں یہ بتا رہی خشخاص ایک تو ہوتا ہے نا جو میں پہلے آپ بتا رہا تھا، دماغ کی خشکی دور کرے گی یہ. اس کے بعد ظاہر ہے میں نے کہا ہے حرارت جب دماغ کے اندر گرمی بڑھتی ہے، یہ کدو کے بیج اس گرمی کو، اس حرارت کو کم کریں گے. اچھا تیسرا جو ہمارے اوپر نیند کی کمی کی وجہ جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ اعصاب اور پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے. بادام اللہ کے فضل سے آپ کے اعصاب اور پٹھوں کو طاقت دیں گے اور آپ ایک بہترین اور پوری نیند لیں گے جو لینے کا. اچھا لیکن جب تک ہم اپنی لائف کے اندر تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے، اب کبھی بھی دوائیں جتنی مرضی کھا لیں، چاہے کہ پنجابی مثال کے پانڈ پار کے لے لو، انی دیر تک نیند تینوں پوری نہیں آ سکتی جنی دیر تک تھی وہ سبب نہیں چھڑنا. اچھا یہ نال ایک بڑی آسان کہ اگر تسی سمجھ دو کہ میں یہ چیز نہیں کھا سکتا یا نسخہ نہیں لے سکتا، یہ معاملہ ہے. ببونا ایک عام بڑی سستی جی جڑی بوٹی ہے، انہوں گلے ببونا بھی کہتے ہیں. انہوں لے کے صرف 1.5 کپ پانی لینا ہے تو 1 چمچی پا لینی. جو 1 کپ پانی رہ جائے تو انہوں پون کے پی لینا. اللہ دے فضل ٹھیک ادھے گھنٹے جو بہترین نیند آ جائے. اچھا. اور یعنی بعض کو بندے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں میں نہیں کھا سکتا یہ معاملہ، حالانکہ بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے میں بتا رہا ہوں کہ یہ ببونا ہے، عام پنسار کی سٹور سے بڑے آرام سے مل جائے گا. 1.5 کپ پانی لینا ہے، اس میں 1 چھوٹی چائے والی چمچی ڈالنی ہے، سمجھ لیں اس کا قہوہ بنا کے پی لیں. اللہ کے فضل سے چند دنوں میں، 1 ہفتہ لینا ہے، چند دنوں میں بہترین نیند آنی شروع. نہیں تو یہ کتنا عرصے تک استعمال کرنا ہے؟ یہ صرف 10 سے 15 دن. 10 سے 15 دن استعمال کرنا. اور انشاءاللہ 1 ویک کے اندر. سونے سے کتنی دیر پہلے؟ سونے ہمیشہ کوشش کریں کہ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے لیں. 1 گھنٹہ پہلے. 1 گھنٹہ پہلے. اور آپ کی پوری نیند ہوگی، یہ تو نہیں کہ سارا دن پھر غنود نہیں، صرف بہترین جو 6 سے 7 گھنٹے نیند ہے وہ چند دنوں میں بہتر ہو جائے. اصل چیز ہے کہ
ہر چیز کا تعلق آپ کے معدے کے ساتھ ہے، ہاں گٹ کے ساتھ ہے. جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک یہ چیزیں، یہ معاملات اثر انداز ہیں. یہ تینوں چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اللہ کے عفو سے معدے کو بھی ٹھیک کریں گی، آپ کے امیون سسٹم کو بہتر کریں گی، آپ کے دماغ کے اندر جو خشکی ہے اس کو بھی ٹھیک کریں گے. اچھا، اس کے ساتھ میں اپنے والد سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ظاہر ہے بچوں کو ہفتے میں 2 دفعہ چھٹی ہوتی ہے، کوشش کریں کہ 10-15 دن کے بعد ایک دفعہ بچوں کے سر میں بادام روغن خالص کوشش کریں، اگر مل جائے تو اس کی مالش کریں. تو ایک تو ان کے دماغ کی خشکی، پڑھائی میں جو بچہ سست ہے اس کے پیچھے بھی دیکھیے گا کہ وہ نیند کی کمی. جی بادام کا تیل، روغنے بادام. اچھا. اور اس کے دماغ میں اس طرح اس کی مالش کرنی ہے کہ وہ جذب ہو جائے. تو دماغ کو تری ملے گی تو دماغ اس کا تیز بھی ہوگا، وہ پڑھائی میں بھی ایکٹیو ہوگا. جو بچے پڑھائی کے معاملے میں سست ہیں وہ اپنے بچوں کو کم سے کم، بڑے بھی لگانا چاہے تو بڑے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. فرض کریں جن بچوں کی گروتھ نہیں ہو رہی ان کو ہفتے میں ایک دفعہ پورے جسم کی اس کی مالش کریں بادام روغن سے، تو اللہ کے فضل سے ان کی گروتھ بہتر ہونی شروع ہوگی. زبردست آپ بتا رہے ہیں. اچھا، نیند جن کی پوری نہیں ہوتی ہے ان کو ویسے ڈپریشن، انزائٹی اور موڈ تو ان کا خراب رہتا ہی ہے. جی ایسے جن لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے وہ موٹاپے کے مسائل بھی ان کو درپیش ہوتے ہیں. بالکل. نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے 3-4 قسم کے مسائل ہیں. شوگر، بلڈ پریشر بھی اس کی وجہ سے، اور جو آپ بتا رہی ہیں کہ وہ بھی چیزیں اس مرض کا سبب ہے وہ نیند ہے. کیونکہ جب آپ نیند نہیں لیں گے تو آپ کی باڈی کا پورا اعصابی نظام جو ہے وہ متاثر ہوگا. جب اعصابی نظام متاثر ہوگا تو اس کے اندر بلڈ پریشر بھی پیدا ہوگا، شوگر جیسے مرض بھی پیدا ہوں گی، انزائٹی بھی ہوگی، ڈپریشن بھی ہوگا. یہ ساری چیزوں کا جو اصل سبب ہے وہ نیند کی کمی ہے. اچھا دیکھیں، اس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میں رات کو سوتے وقت ریکویسٹ کروں گا کہ بات کر لوں، ہم جب دین سے دوری ہے نا، عشاء کے بعد کوشش کریں جب آپ اپنے کمرے میں جائیں تو جانے سے 1 گھنٹہ پہلے کم سے کم موبائل بند کر دیں. میں اپنے ایک استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ بڑی اچھی بات سیکھنے کو ہر جگہ سے ملتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں جب بھی گھر میں انٹر ہوتا ہوں نا، میں موبائل کو بند کر کے ٹوکری میں رکھ دیتا ہوں، کہ میں جب تک صبح اٹھتا نہیں، نکل نہیں تب تک میں موبائل کو اوپن نہیں کرتا. اور میں بے شمار ایسے مسائل سے بچ گیا. مقصد یہ ہے کہ چلو آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے بیڈ روم سے جانے سے 1 گھنٹہ پہلے فون آف کر دیں یا سائلنٹ موڈ پہ لگا دیں. یہ ٹک ٹاک، سوشل میڈیا کو چھوڑیں. سکرین ٹائم، اس کے اندر سے بھی ایک نیلی کلر کی جو لائٹ نکلتی ہے نا، ریز جو نکلتی ہے وہ بھی آپ کی نیند کو ختم کر دیتی ہے. ہاں، اس میں تو باقاعدہ ایک ریسرچ ہے حکیم صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ سو رہے ہیں نا، جو آپ کا بستر ہے، اس سے آپ کم از کم 2 سے 3 فٹ کے فاصلے پہ رکھیں فون کو. پھر بھی اس کی ریزز آپ کو، بے شک فون آف بھی ہے، آپ سوئچ آف کر دیں، لیکن اس کی ریزز جو ہیں وہ آپ کو ڈیمیج کر رہی ہیں، پہنچ رہی ہیں آپ تک. دیکھیں میں ایک بات ہم تو آن کر کے پلو کے نیچے رکھا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے کہ قریب ہو، الارم لگا کے پلو کے نیچے، یا کال آ جائے، کوئی میسج آ جائے تو فوری طور پر رسپونڈ کر سکیں. بالکل ایسے ہی. حالانکہ سمجھ کے ہم ضرورت کی کمزوری بنا لیا نا، حالانکہ اللہ معاف کر، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ بیماری ہے. اور یہ بہت بڑا، ٹھیک ہے اس کے فائدے بھی ضرور ہیں، لیکن اس حد تک ہم نے اس کے بغیر زندگی گزارنی مشکل بنا لی ہے، اس کے بغیر چلنا مشکل ہو گیا ہے. یہ دیکھیں فون، آپ جب گوگل کھولتے ہیں تو کیسے نہ، فرض کریں آپ کوئی بھی ایڈ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ چند سیکنڈ کے بعد اس کے متعلقہ ایڈز آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائیں گے. ہے نا، کیسا کہ وہ آپ کے دماغ کو ریڈ کر رہا ہے، آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے. یا نا ابھی ہم باہر نکلیں گے، کوئی بندہ ہمیں ملا ہے، ہم نے اسے دیکھا ہے، نہیں جانتے اس کو، آپ یقین کریں within few seconds آپ سوشل میڈیا اوپن کریں گے، بندے کا آپ کے سامنے پروفائل آ جائے گی، اس کی آپ کی ریکویسٹ اور فیس بک پہ آ جائے گی. ایگزیکٹلی. تو یہ دیکھیں نا کہ کس حد تک آپ کے وہ دماغ کو، تو یہ پڑھ رہا ہے تو ایکسیس ہے، تو وہ آپ کے دماغ کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا، کتنا نقصان دہ ہے. تو کم سے کم کوشش کریں، زیادہ نہیں تو بیڈ روم میں جانے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کو بند کریں اور اللہ کا ذکر کریں. کم سے کم 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں، آخری تینوں کل پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں. تو اللہ کے فضل سے دیکھیے گا کہ اللہ کی رحمت بھی ہوگی، آپ فجر کے لیے بھی اٹھیں گے، اور صبح جو تازہ فریش ہے، بریتھ ہے، وہ آپ کے لیے، صحت کے لیے بہت ضروری ہے. جب میں سمجھتا ہوں کہ بندہ وضو کر کے پیدل مسجد تک چلا جائے گا
मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं। हाँ, आप तो देखिए सारा ना दिन कि अच्छा सुबह कुछ के है। वक्त अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत के लिए बरकत मांगी है। तो आप लोग हम इस जब हम दीन से हटके हैं, कुदरत से अपोजिट रखते तो हम कैसे सुकून से रह सकते हैं, हम कैसे डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, हम कैसे एक अच्छी रोज़ी को तलाश कर सकते हैं, हम कैसे अपनी ज़िंदगियों में सुकून रख सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है, तब ही मुमकिन है जब हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक, इस्लाम ये नहीं कहता आप नींद ना लें, इस्लाम कहता नींद ज़रूर लें, लेकिन हर चीज़ में इत्तेदाल रखें। ज़्यादा सोना भी पसंद नहीं फरमाया गया और कम सोना भी पसंद नहीं किया गया। इत्तेदाल रखें, सबसे पहले ग़िज़ा, फिर इबादत, फिर से कि जब इत्तेदाल में रखेंगे तो अल्लाह की रहमत आप पे होनी शुरू हो जाएगी। और लगभग बेशक, बहुत शुक्रिया बशरा साहब आपके आने के लिए, आपने वक्त निकाला है हमारे मॉर्निंग शो के लिए। आज के इस मॉर्निंग शो से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग लाहौर।